बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फ्रंट डोर मुज़ाकरात की ऑफर पर इस वक्त पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट क्या सोच रही है, इसकी तफसील शामिल करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। और फिर फजलुर रहमान का पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट पर हमलों का सिलसिला जारी है और उन्होंने अपने ताज़ा तरीन हमले में पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को क्या पैगाम दिया और इसके साथ साथ उन्होंने अब ऐलान जंग कर दिया है। व्यूअर्स, फिर खबर शामिल करेंगे आज के प्रोग्राम में असद उमर के हवाले से, क्योंकि अब वो मिसाक जमहूरियत का प्लान लेकर लॉन्च हुए हैं। सवाल ये है कि वो खुद लॉन्च हुए या फिर उन्हें किसी ताकत ने लॉन्च किया और इसके पीछे उनके क्या मकासद हैं। और फिर व्यूअर्स, आज की इस नशिस्त में हम आपको ये भी बताएंगे कि अडाला जेल में एक अदालत लगी है और ये अदालत किसी नैबज़दा जज ने या फिर हुकूमत ने नहीं लगाई या फिर पाकिस्तान के ताकतवर हलकों के इशारे पर नहीं लगी, बल्कि ये अदालत इमरान खान ने लगाई। और कटहरे में खड़े थे शेर अफजल मरवत साहब और उनसे सवाल पूछा गया है उस मुलाकात के हवाले से जिसके ऊपर वो खुद परेशान थे कि ये एक रिपोर्टर को इस मुलाकात का हाल अहवाल जो है वो कैसे मालूम पड़ा, इमरान खान ने क्या अल्फाज कहे शेर अफजल मरवत को। इसकी अंदरूनी कहानी भी व्यूअर्स मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले आपको ये बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करेगी, खुले मैदान में करेगी, सबके सामने करेगी, दिन की रोशनी में करेगी और किसी बंद कमरे में ये बात नहीं होगी। इमरान खान ने बातचीत का टास्क जो है वो 3 लोगों को दिया और इन 3 लोगों के अलावा कोई बातचीत नहीं कर सकेगा, जिसमें शिबली फराज थे और अली अमीन गंडापुर और फिर उमर अयूब। कोई बात होगी तो सबके सामने होगी। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इन्होंने अब ये नारा लगाया, यानी अली अमीन गंडापुर जिन्हें ये इस्तेहकाक है कि वो बात कर सकें, जिनके पास ये मैंडेट है, उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट जारी किया गया। वो मजीद ये भी कहते हैं कि खान साहब ने ना कभी डील की है और ना डील के हक में है। ये ना सोचें कि वो कुर्सी के लिए डील करेंगे। बहुत आसान सी बात है अकल के अंधों के लिए। जो लोग ये समझते हैं कि इमरान खान किसी डील की तलाश में है, तो एक दलील आपके सामने रख देते हैं कि अगर कुर्सी की तलाश होती तो बहुत आसान था। पीपल्स पार्टी तरले कर रही थी, पैगामात भेजे गए आसिफ अली जरदारी, बिलावल जरदारी के लेवल के ऊपर। और अगर आप इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखें तो वो ये कह रहे थे और उनके चेहरे के तासुरात और उनके अल्फाज जो उनका साथ नहीं दे रहे थे, वो चीख चीख कर ये बता रहे थे पाकिस्तान की आवाम को कि जनाब हम तो हुकूमत इनके साथ मिलकर बनाना चाहते हैं, लेकिन अगर वो नहीं बात कर रहे तो अब हमारे पास क्या ऑप्शन है। अगर इमरान खान ने कुर्सी पर बैठना ही था तो शायद उसके लिए बहुत आसान था। और इन इलेक्शन से पहले भी अगर कुर्सी पर बैठना होता तो बाजवा साहब को एक्सटेंशन देते, हाथ में लाते और मामलात बहुत आसानी के साथ हल हो सकते थे। लेकिन ये सब कुछ नहीं हुआ। इमरान खान ने इक़्तिदार पाकिस्तान की आवाम को मुंतकिल किया, लेकिन इक़्तिदार के ठेकेदार इस इक़्तिदार की जो मुंतकली है, जो इंतकाल है, वो करवाने के बिल्कुल हक में भी नहीं है। व्यूअर्स, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फ्रंट डोर मुज़ाकरात ही करेगी। इस सवाल का जवाब मैं आपके सामने रख देता हूं कि अमूमी तौर पर इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात बैक डोर होते हैं, यानी पीछे कुछ ताकतें, कुछ बीरबल, जिन्हें मैं हमेशा बीरबल इसलिए कहता हूं क्योंकि ये ज़रा सके बनकर इस्टेब्लिशमेंट के या फिर कुछ मखसूस लोगों के आते हैं और दोनों के दरमियान तस्फिये की बुनियाद रखते हैं और ये कहते हैं कि जनाब हम सालसी का किरदार अदा कर रहे हैं। आपको याद होगा कि ऐसे किरदार बेनज़ीर भुट्टो और मुशर्रफ साहब के दरमियान, यानी जिन्होंने डील करवाई, दुबई में ये डील होती है, उससे पहले अमेरिका में ये बातचीत हुई और मैं उस घर में भी गया, उस कमरे में भी गया और उस कुर्सी पर भी बैठा जिस पे एक ज़माने में, यानी 2007 से पहले बेनज़ीर भुट्टो और मुशर्रफ साहब ने बैठकर एक दूसरे से बात की। और जिस फैमिली ने ये बात करवाई, यानी दोनों पाकिस्तान जाना चाहते थे, नवाज शरीफ भी और इनके साथ साथ बेनज़ीर भुट्टो भी, तो इनकी एक तरह से बात करवाई गई। और फिर बाद में दीगर रहनुमाओं को जो है मुलाकातों के ज़रिए बताया गया कि जनाब हमारी बात जो हो गई। हमेशा बैकडोर मुज़ाकरात ही हुए हैं। अब भी अगर बात मुज़ाकरात तक गई तो ऐसा ही होगा, खुलकर ये मुलाकातें नहीं होंगी बल्कि खामोशी से ये मुलाकातें होंगी। मुज़ाकरात का तरीक़ाकार अली अमीन गंडापुर ने तय नहीं करना,
دوسرے فریق نے طے کرنا ہے، جو ویسے پاکستان تحریک انصاف سے فی الحال بات چیت ڈائریکٹ کرنے کے موڈ میں نہیں ہے، کیونکہ دوسری طرف سے جو شرائط رکھی گئی ہیں، اور اگر یہ کہا جائے کہ پاکستان اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات کی راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے، تو یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان عدم اعتماد اور ٹرسٹ ڈیفیسٹ جسے آپ کہہ سکتے ہیں وہ موجود ہے، اور حماد اظہر کی یہ بات جو تھی بڑی زبردست تھی، اور یہ عکاسی کرتی ہے اس پوری سچویشن کی جو رکاوٹ ہے کہ اگر ہم ایک میز پر بیٹھ گئے تو جناب ہم کس منہ سے بیٹھیں گے؟ ہمارے خلاف کیا کیا کچھ نہیں کیا گیا، اور آج ہم ان کے سامنے ایک میز پر بیٹھیں تو وہ ہمارے سے کس طرح نظریں ملائیں گے؟ عمران خان کا اسٹیبلشمنٹ مخالف بیانیے سے پیچھے نہ ہٹنا، اور وہ کیوں ہٹیں گے؟ اگر وہ ہٹ گئے تو پاکستان کی عوام آپ کو جو ہے معاف نہیں کرے گی۔ اسٹیبلشمنٹ سے مراد وہ صرف چند اشخاص ہیں جنہوں نے اپنے اقتدار اور اپنی انا کے لیے پاکستان کی جمہوریت کی بلی چڑھا دی۔ عمران خان کی سخت شرائط ہیں جی، اور ہونی بھی چاہیے۔ چوری شدہ مینڈیٹ کو واپس کرو، اور کیسے واپسی ہوگی؟ اب الیکشن کمیشن اپنے کیے دھرے کو ریورس نہیں کر سکتا، اب یہ مڈ ٹرم الیکشن ہی ہوں گے۔ اور پھر خان صاحب نے نا ایک اور بھی یہ کام کیا کہ وہ نام لے کر لوگوں کو ایکسپوز کر رہے ہیں، اور پھر ان حالات میں کیسے بات چیت ہوگی؟ پھر 9 مئی کا بیانیہ جو دم توڑ رہا ہے، اور اسے جن لوگوں نے یہ سارے کا سارا بیانیہ بنایا، عدالتوں سے ان کو کامیابی نہیں ملی۔ آپ نے کچھ لوگوں کو زبردستی سزا دے دی، اور پھر سزا دینے کے بعد ان کی سزا کو معاف بھی کر دیا گیا، لیکن اب وہ چھپتے پھر رہے ہیں اور عدالتوں کے سامنے نہیں آ رہے۔ یہ سپریم کورٹ پاکستان میں بھی معاملہ اس وقت موجود ہے فوجی عدالتوں کا۔ تو آپ نے یہ سب کچھ کیا، لیکن جو ریگولر عدالتیں تھیں وہاں سے کسی بھی شخص کو 9 مئی کے بیانیے کی روشنی میں، ثبوتوں کی روشنی میں سزا نہیں ملی۔ تو خان صاحب اس بیانیے سے کیسے پیچھے ہٹیں گے کہ ٹھیک ہے ثبوت ہے تو دکھاؤ، نہیں تو ہمیں تنگ نہ کرو بھائی۔ پھر عمران خان کو بدستور جیل میں دیکھنے کی اسٹیبلشمنٹ کی خواہش، اور اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی کہ عمران خان فی الحال جیل سے باہر آئیں اور عوام کو متحرک کریں۔ اور جس دن خان صاحب باہر آ گئے تو یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور سیاسی جماعتوں کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا، چونکہ آپ نے عمران خان کو 200 کے قریب مقدمات میں جو ہے وہ جیل میں ڈال دیا، پاکستان کی عدالتیں آپ کو رہا کر دیتی ہیں، تو پھر آپ کا بیانیہ کہاں جائے گا؟ اور پھر عمران خان جو بلا بن جائے گا سڑکوں پر آ کر اور عوام کو متحرک کرے گا، پھر اس ملک کے اندر یہ 2/3 اکثریت اور 2/3 میجورٹی، یہ پھر اس سے بات بہت آگے نکل جائے گی، اور پھر طاقتیں یہ نہیں چاہتی کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ ہو سکے۔ ویورز، بات چیت کیسے ہوگی یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی فریق آپ کو بیچ میں ڈالنا پڑے گا، اور کچھ دنوں سے آپ خبریں سن رہے ہوں گے کہ ثالثی آ گئے ہیں، اور 3 شخصیات کو خان صاحب کی طرف سے نامزد کیا گیا، اور پھر دوسری طرف سے بھی کچھ شخصیات جو ہیں یہ پیغام لے کر، میری اطلاعات کے مطابق دونوں طرف جو ہیں یہ پیغام رسانی کا کام جو ہے وہ اس وقت ہو رہا ہے۔ پھر سوال یہ ہے کہ اگر فرنٹ ڈور مذاکرات ہوئے تو کیا ہوگا؟ ایسی صورت میں صرف پاکستان تحریک انصاف فریق نہیں ہوگی، بلکہ باقی سیاسی جماعتوں کو بھی میز پر بیٹھنا ہوگا، اور یہ ایک گرینڈ ڈائیلاگ ہوگا جس کے لیے اس وقت تمام ثالثی جو ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح ہم عمران خان کو جو ہے وہ منا لیں۔ آج اسد عمر نے جو باتیں کی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ مساق جمہوریت کے لیے عمران خان کو جو ہے منانا پڑے گا، اگر عمران خان نہیں مانتے تو پھر آپ بھول جائیں کہ یہ نظام جو ہے وہ زیادہ دیر چل سکے گا۔ اور یہ سوال کہ عمران خان پہلے باہر آئیں گے یا پھر مذاکرات پہلے ہوں گے، یہ ایک انتہائی دلچسپ سوال ہے، اور پاکستان تحریک انصاف مذاکرات عمران خان کی رہائی کے لیے کرنے ہیں یا عمران خان خود رہا ہو کر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کریں گے؟ بظاہر ایسا لگتا ہے ایسا جی کہ عمران خان 1 to 1 بات چیت کریں گے، چونکہ آپ کو پاکستان تحریک انصاف میں دیکھنا پڑے گا کہ کس کے اتنے تعلقات ہیں اور کس کی اتنی زیادہ گفتگو جو ہے اس کے اندر اثر ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ مان لے، اور پھر عمران خان کا مینڈیٹ اگر کوئی لے کر ٹیبل پر بیٹھتا ہے تو کیا اس گفتگو کو منا کر آپ اٹھیں گے؟ میرا یہ خیال ہے کہ خان صاحب رہا ہوں گے، یا پھر جنہوں نے بات کرنی ہے، اڈیالہ جیل دور نہیں ہے، آپ دروازے بھی کھول سکتے ہیں، اور اگر جنہوں نے مذاکرات کرنے ہوں تو وہ 1 to 1 مذاکرات کی راہ بھی ہموار جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ ویورز، اب سوال یہ ہے کہ اگر مذاکرات نہ ہوئے تو پھر پاکستان کا سیاسی منظرنامہ ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ عوامی دباؤ بڑھے گا جی، چونکہ عمران خان باہر آ چکے ہوں گے، عدالتیں آپ کو ریلیز کریں گی، اور اگر کسی نے اس میں بھی جو ہے وہ رکاوٹ کھڑی کرنے کی کوشش کی تو پھر اب جو حالات اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہیں تو وہ یقیناً انٹروین کریں گی، اور پھر آپ کے لیے مسائل جو ہیں وہ کھڑے ہو سکتے ہیں۔
احتجاجی تحریک کو خان صاحب خود لیڈ کر رہے ہوں گے. فیصلہ اب اسٹیبلشمنٹ کو یہ کرنا ہے کہ ابھی مذاکرات کر کے معاملات طے کرنے ہیں یا پھر ایک ایسے عوامی دباؤ اور عمران خان کی بڑھتی مقبولیت والے ماحول میں سرنڈر کر کے بات چیت کرنی ہے جب ان کے پاس کوئی آپشن موجود نہیں ہوگا, کیونکہ شہباز حکومت عمران خان کے احتجاج کے آگے زیادہ دن ٹک نہیں سکے گی. اس کا گھر جانا ٹھہر چکا ہے اور بات چیت اگر ہونی ہے تو اس کی ٹائمنگ کا فیصلہ جو ہے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے جو ہے وہ طے کرنا ہے. اگر آپ نے یہ ہاتھ سے یہ موقع گنوا دیا تو پھر جس طرح دن گزریں گے, عمران خان کا موقف, عمران خان کی پوزیشن, عوامی مقبولیت کا گراف اور پھر جو سیاسی صورتحال ہے وہ مزید کمزور ہوتی چلی جائے گی اور پھر پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ بھی ایک اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایک بیانیہ بنانے کے لیے پر تول رہی ہے. اور ویورز, آپ کو فضل الرحمان فیکٹر بھی یاد رکھنا ہے, جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پر بار بار حملے کر رہے ہیں اور ان کے ہر سٹیٹمنٹ کے اندر نفرت آپ کو نظر آئے گی اور وہ پوچھ رہے ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے وہ تمام سوالات جو پاکستان تحریک انصاف نے پوچھے تو آپ نے ان کے خلاف کیا کیا کچھ نہیں کیا. عمران خان اگر بات کرتے ہیں تو پھر آپ ان کے خلاف ایک اور مقدمہ بنا دیتے ہیں. اور فضل الرحمان صاحب جس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور اگر آپ ان کی تاریخ کو ذرا غور سے دیکھیں تو آپ کو پتہ یہ چلے گا کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے, پاکستان کی عدالتوں نے, پاکستان میں قانون نافذ کرنے والے اداروں نے, پاکستان کی کسی حکومت نے کبھی بھی فضل الرحمان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی. انتقام بھی تو لیا جا سکتا ہے نا, چونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ پریشر گروپ ہے, یہ سڑکوں پر آ جائے گا اور یہ اس چیز کو استعمال کرتے ہیں, یعنی بلیک میلنگ کرتے ہیں. آپ نے فضل الرحمان صاحب کے بے تحاشا ایسے بیانات سنے ہوں گے جب انہوں نے اپنے کندھوں پر ہاتھ مار کر کہا کہ اب ہم نے ان سے حساب لینا ہے, بلکہ انہوں نے جرنیلوں تک کے نام بھی لیے. کیا کچھ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے کیا؟ کچھ نہیں کیا. اور اگر یہی باتیں پاکستان تحریک انصاف کا کوئی رکن کر رہا ہوتا, کوئی رہنما کر رہا ہوتا تو اس کے خلاف کئی مقدمات جو ہیں وہ کھل جانے تھے, جھوٹے مقدمات بنا دیے جاتے, محاذ کھول دیے جاتے. لیکن فضل الرحمان صاحب جو ہیں یہ 5واں روز ہے جب وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو ہے وہ بار بار تنقید کر رہے ہیں. ویورز, ایک جو کانفرنس تھی اس سے انہوں نے خطاب کیا اور کیا کہتے ہیں کہ یہاں بلا وجہ شہباز شریف کی شکایت کی گئی, اس بیچارے کی حکومت ہی کب ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کی بات کی جائے جن کی حکومت ہے اور اب ان کی بات کرنی پڑے گی. فضل الرحمان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کن کی بات کرنی پڑے گی, اور مولانا صاحب کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ یقیناً پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہے. اور فضل الرحمان اب اپنے اسٹیبلشمنٹ مخالف بیانیے سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ موجودہ اسمبلی اسٹیبلشمنٹ کی پیدا کی ہوئی ہے, یعنی یہ اسٹیبلشمنٹ کی پارلیمنٹ ہے, یہ پاکستان کی عوام کی پارلیمنٹ نہیں ہے. اور کیا آپ ان کے نتائج سے اتفاق کرتے ہیں؟ یہ سوال انہوں نے پارلیمنٹ کے فلور پر کھڑے ہو کر بھی کیا. اب یہ سوال کہ مولانا اور پاکستان تحریک انصاف ایک ٹرک پر چڑھنے کے قریب ہیں. کوششیں تو جی پاکستان تحریک انصاف بھرپور کر رہی ہے اور فضل الرحمان صاحب کے اب یہ موڈ پر ڈیپینڈ کرتا ہے, اور وہ اس سچویشن کو یعنی عمران خان کے بیانیے کو استعمال کر کے, عمران خان کی مقبولیت کے ساتھ اپنے آپ کو نتھی کر کے, اٹیچ کر کے وہ کیا ڈیل کرتے ہیں اور اس پوری سچویشن سے اپنے لیے بہترین ڈیل کرنے کی وہ اپنے آپ کو پوزیشن میں لے کر جانا چاہتے ہیں, تاکہ اسٹیبلشمنٹ بھی ان سے بات کرے, پاکستان کی دیگر سیاسی جماعتیں بھی ان سے بات کرے, اور تحریک انصاف تو خیر ان سے بات کر ہی رہی ہے کہ آپ آئیں اور ہمارے ساتھ مل کر جو ہے وہ احتجاج کریں. ویورز, عمران خان کی رہائی کے لیے بھی فضل الرحمان کیا آواز اٹھائیں گے؟ یہ سوال کسی دوست نے پوچھا تھا تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر فضل الرحمان صاحب زرداری اور نواز شریف کو یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کو ایوان میں سب سے بڑی پارٹی ہونے کے ناطے حکومت ان کے حوالے کی جائے, یہ حکومت بنانا ان کا اختیار ہے, تو یقیناً اگر انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم نے اکٹھے بیٹھنا ہے, احتجاج کرنا ہے, تو عین ممکن ہے کہ وہ عمران خان کا نام لے کر یہ تحریک جو ہے وہ چلائیں. لیکن میں آپ کو ایک بات یہ بتا دوں کہ پاکستان تحریک انصاف کو یہ بات مسلسل کرنی چاہیے. اگر آپ فضل الرحمان صاحب کے پاس چلے گئے ہیں تو اور وہ ان سے کہلوائیں کہ عمران خان کو فوری طور پر رہا کیا جائے اور ان کے خلاف جتنے بھی مقدمات بنائے گئے وہ جھوٹ پر مبنی تھے, پاکستان کی عدالتوں میں مداخلت کرنا بند کی جائے. اور فضل الرحمان نے اگر یہ بات کہہ دی عمران خان کا نام لے کر, کیونکہ ابھی تک وہ پاکستان تحریک انصاف کی بات کرتے ہیں, وہ عمران خان کی بات نہیں کرتے, جس دن انہوں نے عمران خان کا نام لے لیا یقیناً ہمیں وہ دن جو ہوگا
وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے مشکلات کھڑا کر سکتا ہے، کیونکہ ان سب نے مل کر پھر جو تحریک چلانی ہے آبویسلی پھر خان صاحب بھی اسے انڈورس کریں گے۔ اور جو سیاسی کمیٹی بنائی گئی تھی اس میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ خان صاحب نے کہا کہ آپ جائیں، جا کر پاکستان پیپلز پارٹی، نون لیگ اور ایم کیو ایم کے علاوہ اگر آپ نے جس سے بھی بات کرنی ہے آپ کریں، اور میری طرف سے آپ کو پوری جو ہے وہ اجازت ہے۔ اور آپ کو یہ بھی خبر دیں کہ اسد عمر صاحب جو ہے نا، ان کی کئی ماہ کے بعد، تقریباً 1 سال کے بعد ان کی دوبارہ سے انٹری ہوئی ہے، اور ایسے وقت میں انٹری ان کی ہوئی جب پاکستان تحریک انصاف میں بہت سارے نئے چہرے آ گئے، ایسے وقت میں جب ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ بہت بڑھ گیا ہے، اور وہ تمام لوگ جو پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کر گئے تھے، اب ان کی جو مستقبل کی جو بات ہے وہ خان صاحب بھی کر سکتے ہیں، اور پارٹی کی کور کمیٹی ہو یا باقی لوگ ہوں، کسی میں نہ ہمت ہے، نہ اختیار ہے، نہ وہ صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ کسی کو پارٹی میں شامل کرے یا نکال دے۔ اب یہ تمام فیصلے خان صاحب کریں گے، لیکن آج ان کی انٹری ہوئی اور انہوں نے کچھ باتیں ایسی تھی جو کنٹروورشل ہیں، اور کچھ انہوں نے اچھی باتیں بھی کہی ہیں، لیکن ان کے آنے کے بعد یہ بھی بہت اہم سوال ہے کہ ان کو لیا جائے یا نہ لیا جائے۔ یہ اب فیصلہ کون کرے گا، اس کا بھی ایک جائزہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ لیکن اسد عمر صاحب کیا کہتے ہیں، انہیں ایک آس لگی اور اس آس کے ناطے وہ آ گئے۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی درخواست میں پاکستان تحریک انصاف میں نے شمولیت اختیار کی، جو مجھے عزت جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف میں عمران خان نے دی، شاید وہ مجھے عزت کہیں اور نہیں ملے گی۔ پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ عدالت کا انہوں نے آج ذکر بھی باقاعدہ کیا ہے، اور یہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، میں نے آپ کو کئی مرتبہ یہ واقعہ سنایا کہ وکلا کا حصار تھا، خان صاحب بیچ میں بیٹھے تھے، اور ادھر سے اسد عمر صاحب کی انٹری ہوتی ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب انہوں نے اپنے آپ کو سیاست کو خیر بات کہہ کے جنرل سیکرٹری ان کو عمران خان نے پاکستان تحریک انصاف کا بنایا، وہ بھی انہوں نے عہدہ جو تھا وہ چھوڑ دیا۔ تو خان صاحب کو دیکھ کر ان سے رہا نہیں گیا، اوبیسلی اتنے سال آپ نے گزارے، وٹ ایور یو ور اینڈ وٹ ایور یو آر، اور جو آپ کی پہچان تھی عمران خان کی وجہ سے تھی، تو آپ نے کیا کیا، انہوں نے اس حصار میں سے نا اوپر سے ہاتھ ملایا خان صاحب نے ہاتھ ملایا، اور لیکن وہ آج یہ کہتے ہیں کہ جناب ہاتھ ملانے کے لیے اٹھا تھا لیکن درمیان میں لوگ کھڑے تھے۔ آپ نے ہاتھ ملا لیا تھا، اور خان صاحب نے آپ کا ہاتھ جو ہے وہ آپ کا جو بڑھا ہوا ہاتھ تھا، انہوں نے اپنا ہاتھ بڑھا کر آپ کے سلام کا جواب دیا تھا۔ وہ آج بھی ویژولز جو ہیں کہیں نہ کہیں آپ کو سوشل میڈیا پر مل جائیں گے۔ پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ 9 مئی کے واقعات سے پہلے جیل جا چکا تھا، سپورٹ کرنے اور مدد کرنے کے کئی اور طریقے ہیں، لیکن سیاست نہیں کروں گا، اگر میری ضرورت محسوس ہوئی تو میں بطور ٹیکنوکریٹ اپنے خدمات جو ہیں وہ پاکستان کو دوں گا۔ اچھا، آپ جب وزیر خزانہ تھے نا، تو آبویسلی پاکستان کے طاقتور حلقوں کا یہ بڑا مسئلہ رہتا ہے، وہ آپ سے خوش نہیں تھے، آپ کی کارکردگی بھی کوئی اتنی بہتر نہیں تھی، تو اس لیے پھر لوگوں کو نا روٹیٹ کیا گیا۔ اس میں دونوں باتیں ہیں، کارکردگی بھی نہیں تھی، اور دوسری طرف پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی چاہتی تھی کہ آپ کارکردگی دکھائیں، لیکن آپ دکھا نہیں رہے تھے، تو پھر وہ کسی اور کو لے کر آئے، یعنی اپنے بندے کو وہ لانا چاہتے تھے۔ اب کچھ سوالات ہیں جی اس پورے ایپیسوڈ سے جو آج انہوں نے پاکستان کے ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر باتیں کی۔ اسد عمر پارٹی چھوڑ کر بھی عمران خان کے ساتھ ہیں۔ دیکھیں جی، جانے کے بعد احساس تو ہوتا ہے نا، جب اتنا بڑا مینڈیٹ مل جائے کسی جماعت کو جس کو آپ نے خیر بات کہا ہو کہ جناب اب ان کا کچھ نہیں ہونا اور عمران خان از نو مور۔ عمران خان ایک حقیقت ہے یار، عمران خان اسد صاحب آج بھی پاکستان کی عوام میں مقبول ہیں، اور زیادہ مقبول ہو گئے۔ سارے جو عمران خان کو چھوڑ کر گئے، انہوں نے اپنے آپ کو اس پوزیشن پہ لے کر کے چلے گئے کہ انہیں سیاست کو خیر بات کہنا پڑ گیا، اور اب آپ جو ہے وہ حسرت بھری نگاہوں سے پاکستان تحریک انصاف کو دیکھتے ہیں اور منتظر ہیں کہ کب جو ہے بلاوا آتا ہے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر خان صاحب بلائیں گے ہماری کون سی کوئی لڑائی ہے، میں چلا جاؤں گا۔ یعنی وہ لانچ ہو گئے ہیں، ایک طرح سے پیش ہو گئے ہیں کہ جناب ہم بھی پڑے ہیں راہوں میں، اگر آپ اسد یہ جو آپ کے فواد چودھری صاحب ہیں یا پھر باقی صداقت عباسی صاحب ہے، شیری مزاری کی اگر آپ بات کر سکتے ہیں تو جناب میرے بارے میں بھی تو کچھ سوچیں۔ تو اسد عمر صاحب یہ باتیں آپ کو کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ سیاست چھوڑنے کا فیصلہ 3 سال قبل ہی 2021 میں کر لیا تھا، لیکن یہ کنٹروورشل بات ہے۔ اگر آپ نے کر لیا تھا نا، آپ نے حکومت گھٹنے کا انتظار کیا، پھر اس کے بعد بھی آپ عمران خان کے ساتھ کھڑے رہے، یہ اصل میں نا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو یہ پیغام یہ دینا چاہ رہے ہیں، ناراض نہیں کرنا چاہتے، اور یہ نہیں کرنا چاہتے کہ اس انٹرویو کے بعد ان کے خلاف بھی کوئی کیس کھل جائے۔ تو ویورز، وہ لوگ، وہ تمام پنچھی جو گھر کو چھوڑ کر چلے گئے تھے، جو اڑ گئے تھے آشیانے سے، اب اس گھر میں، اس آشیانے میں واپس آنے کی تیاریاں کر رہے ہیں، پر تول رہے ہیں۔ لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ عمران خان
انہیں واپس آنے دیتے ہیں یا نہیں آنے دیتے. ویورز، انہوں نے ایک بات کہی اور میں اس بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں، جہاں پہ ان کی بہت ساری کنٹروورشل باتیں تھیں. ایک بات انہوں نے یہ کہی کہ ووٹر کو اس سے کوئی سروکار نہیں کہ آپ کتنا احتجاج کرتے ہیں، کہاں احتجاج کرتے ہیں، پارلیمان کے اندر کرتے ہیں، پارلیمان کے باہر کرتے ہیں، کس کو کتنا ایئر ٹائم مل رہا ہے. ووٹر صرف ایک بات چاہتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ عمران خان کو رہا کرو اور عمران خان کو فوری طور پر باہر آنا چاہیے اور پاکستان کی جو قیادت ہے سنبھالنی چاہیے. آج پاکستان میں ووٹر یہی سوچ رہا ہے، اور یہ بات آپ نے بالکل صحیح کی ہے. اور پھر اس کے لیے انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ جناب مساک جمہوریت کریں، اور مساک جمہوریت یعنی ہم سیاستدان ایک دوسرے کا گلا گریبان پکڑتے رہیں گے تو سب کو مل کر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ بات کرنے کی بجائے اکٹھے ہو کر اسٹیبلشمنٹ کا مقابلہ کرنا چاہیے. اسی لیے اب یہ مساک جمہوریت کی بات ہو رہی ہے، اور کچھ لوگ کوشش کریں گے کہ تمام جماعتیں مل کر ایک گرینڈ الائنس بنائیں اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو ہے وہ آواز اٹھائیں تاکہ انہیں میدان سے آؤٹ جو ہے وہ کیا جا سکے. ویورز، کچھ چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں شیر افضل مروت صاحب کے حوالے سے. اور خبر یہ آ رہی ہے کہ عام طور پہ آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ ہوتا کیا ہے، اڈیالہ جیل کے اندر عدالت لگتی ہے. کبھی محمد بشیر کی عدالت، کبھی دلاور کی عدالت، کبھی نیب کی پنچایت، کبھی الیکشن کمیشن کی توہین کا معاملہ. یہ سب معاملات ہم نے وہاں پر ہوتے ہوئے دیکھے. ایسا ہی ہے، لیکن خان صاحب نے نا ایک ڈیفرنٹ قسم کی عدالت لگائی. عام طور پر وکیل صفائی اور جرا کر رہے ہوتے ہیں دوسری طرف سے، اور پھر خان صاحب کے وکیل کھڑے ہوتے ہیں. لیکن اب پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان نے جو عدالت لگائی، اس عدالت میں جس کے اوپر چارج شیٹ تھی جو پیش کی گئی وہ تھے آپ کے شیر افضل مروت صاحب. اور یہ میں آپ کو خبر پہلے بھی دے چکا ہوں. آج ایک خبر باقاعدہ طور پر پاکستان تحریک انصاف کے کچھ اور لوگوں نے بھی جو بیٹ رپورٹرز نے کنفرم کی ہے کہ خان صاحب نے انہیں ڈانٹ پلائی ہے، اور اچھی خاصی ڈانٹ جو ہے ان کو اس حوالے سے سننے کو ملی. بہت زیادہ ڈانٹ پلائی گئی، اور اس لیے کیونکہ وہ جا کر ملے خواجہ آصف صاحب سے، اور خواجہ آصف صاحب کے حوالے سے خان صاحب نے کیا کہا، یہ میں آپ کے سامنے کوٹ ان کوٹ چیزیں رکھ دیتا ہوں کہ اصل میں وہاں پر ہوا کیا ہے. عمران خان نے کیا کہا؟ عمران خان نے شیر افضل مروت کی خواجہ آصف سے ملاقات پر شدید ناراضگی کا اظہار کیا، اور انہیں کہا کہ اس ملاقات کے بعد تو تمہیں پارٹی سے فارغ کر دینا چاہیے. شیر افضل مروت نے خواجہ آصف سے ملاقات کرنے پر عمران خان کی جانب سے سرزنش ہونے کی بھی گزشتہ دنوں تصدیق کی تھی. شیر افضل مروت کا جواب خان صاحب کو کیا تھا؟ اطلاعات کے مطابق مروت نے عمران خان کو کہا کہ صرف خواجہ آصف سے اس لیے ملاقات کرنے گئے چونکہ وہ پوچھنا چاہتے تھے کہ حکومت کو میرے چیئرمین پیک بننے پر تحفظات ہیں یا نہیں، اور اس سلسلے میں انہوں نے دوبارہ اسپیکر سے بھی ملاقات کی. اچھا، اب اس کا نا جواب میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اور یہ جواب آئی ڈونٹ نو شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ کس دنیا میں رہتے ہیں. شیر افضل مروت صاحب کے نام کے اوپر جو آج کی خبر ہے ویورز، اس کے مطابق پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین کے انتخاب پر حکومت نے تحفظات کا اظہار کیا، اور شیر افضل مروت کو چیئرمین پیک نامزد کرنے پر حکومت نے باقاعدہ طور پر یہ کہا کہ جناب اس نام کے اوپر اپوزیشن کو کیا آپ نظر ثانی کریں. تو جناب آپ کو پوچھنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ کے نام کے حوالے سے اگر کوئی تحفظات تھے تو وہ آگے نا سامنے. آپ جا کر اپنے جو مخالفین ہیں ان سے پوچھ رہے ہیں کہ بھائی جان میرا نام ہے یا نہیں، یا تسی میرے مخالف تے نہیں ہو. یعنی اس سے بری دلیل جو ہے وہ شیر افضل مروت صاحب شاید ہی دے سکتے تھے، اور جو دلیل آپ نے دی خان صاحب نے اسے ایکسیپٹ کرنے سے انکار کر دیا. اور ایک اور بیان بھی ان کا آیا. یہ بات یہاں پہ نہیں رکتی. پچھلے دنوں انہوں نے ایک بیان یہ دیا تھا، غیر سنجیدہ بیان تھا. اس کے بعد وہ پیچھے ہٹ گئے اس بیان سے کہ سعودی عرب جو ہے عمران خان کی حکومت جو ہے گرانے میں اس کا کردار تھا. پھر اب انہوں نے کیا کہا؟ وہ یہ کہتے ہیں جی کہ میری اطلاعات کے مطابق پاکستان نے امریکہ کو 2 اڈے دے دیے ہیں ایران اور افغانستان کے لیے. اگر ان ممالک میں کوئی حملہ ہوا تو سارا نقصان KP کو ہوگا. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں کتنی صداقت ہے اور اس بیان کے حوالے سے حکومت پاکستان کا کیا ریئیکشن آتا ہے. ویورز، یہ آج کا شو تھا. اپنے کمنٹس بھیجیے گا. فضل الرحمان جو تابڑ توڑ حملے کر رہے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ایک ٹریپ ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے؟ چونکہ مقبولیت عمران خان کی ہے اور اسے انجوائے جو ہے وہ فضل الرحمان صاحب کرنا چاہتے ہیں، اور اس گاڑی پہ چڑھنا چاہتے ہیں مقبولیت کی جس کو عمران خان لیڈ کر رہے ہیں. اور ان کے پاس نہ بیانیہ ہے، نہ حکومت، نہ مینڈیٹ. تو پھر الیکشن اور سیاست کے میدان میں کیسے زندہ رہیں گے؟ یہ جھونکے من کرنا
ये जोंक बनना चाहते हैं और जोंक बनकर जमहूरियत का खून चूसते ही थे, लेकिन अब ये मकबूलियत का भी खून जो है वो चूसना चाहते हैं। इस पर भी कमेंट कीजिएगा। और फिर शेर अफजल मरवत साहब से मेरी कोई लड़ाई नहीं है भाई, आपके बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, मैं खबरें आप तक पहुंचाता हूं जो हम देख रहे हैं, और खान साहब की गुफ्तगू आप तक पहुंचाई शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से। और फिर असद उमर के हवाले से ज़रूर बताइएगा कि इनका वापसी पार्टी में इनका आना बनता है या नहीं बनता। व्यूअर्स, ये शो था आज का हमारा, अपने कमेंट ज़रूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।